ज़ोहरान ममदानी मुसलमान है, इमिग्रेंट है। ममदानी न्यू यॉर्क स्टेट असेंबली का भी मेंबर है। प्रेसिडेंट ट्रंप पूरा कैंपेन था वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ, सारे मर्डरर्स हैं, रेपिस्ट हैं, ये ड्रग डीलर्स हैं। इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैपिटलिज्म के पैदा करना है। ट्रंप ने भी उन्हीं मसाइल को एड्रेस किया और ज़ोहरान ममदानी ने भी उन्हीं मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश। एक तरफ उन्होंने कहा कि मैं इमिग्रेंट्स को निकालूंगा और दूसरी तरफ उन्होंने कहा मैं फैक्ट्रीज वापस लेके आऊंगा। 24 जून 2025 अभी चंद दिन पहले न्यूयॉर्क के जो मेयर का इलेक्शन होता है उसमें ज़ोहरान ममदानी ने जो पहली स्टेज होती है वो जीत ली है। इसमें अगर आपको दुनिया की सियासत का या अमेरिका की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है और आपको लेफ़्ट की सियासत का पता नहीं है या लेफ़्ट और राइट की सियासत का पता नहीं है तो आपको ये वीडियो देखने से पहले शायद उसका थोड़ा सा पता कर लेना चाहिए। आप नेट पे जाके सर्च करें ज़ोहरान ममदानी, आपको मालूम हो जाएगा वो कौन है। लेकिन मैं एक मुख्तसरन आपको बताऊंगी कि ज़ोहरान ममदानी एक मुसलमान है, इमिग्रेंट है। न्यूयॉर्क में इसने इलेक्शन लड़ा है न्यूयॉर्क के मेयर के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पोजीशन है। इस हवाले से तो वो जो लंदन का मेयर है सादिक खान, जो अभी तीसरी दफ़ा मेरा ख्याल है मेयर मुंतखब हुआ है, उसके साथ इसकी थोड़ी सी ममासलत है। मतलब वो भी मुसलमान है, वो पाकिस्तानी बस ड्राइवर का बेटा था। लेकिन ममदानी जो है ये एक एफ्लुएंट फैमिली से है। ममदानी जो है वो युगांडा में पैदा हुआ था। युगांडा में उसके जो वालिदैन या उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इंडिया से इमिग्रेट करके आए थे और फिर वहीं सेटल हुए। और जब ज़ोहरान ममदानी 7 साल का था तो उस वक्त वो अमेरिका उन्होंने नकले मकानी की और अब अमेरिका में ही रहते हैं। और ममदानी न्यूयॉर्क में ही पला बढ़ा, वहीं पे एजुकेशन हासिल की। ममदानी जो है इस वक्त न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का भी मेंबर है। इसने जब इलेक्शन जीता तो सदर ट्रंप ने उन्होंने ट्वीट किया। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका का सदर किसी चीज़ को इतना अहम समझे कि उस पर वो ट्वीट करे। और उन्होंने ट्वीट बहुत गुस्से में की क्योंकि उन्हें ज़ोहरान ममदानी का इलेक्शन में जीतना बिल्कुल पसंद नहीं आया, बल्कि वो इसके बहुत मुखालिफ हैं। और उन्होंने असल में ज़ोहरान ममदानी के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो कि दुरुस्त भी नहीं थी और वो हद तक आमेज़ भी थी और मुबालगा आराई भी थी। और उन्होंने कहा कि ममदानी जो है वो एक पागल है, वो 100% कम्युनिस्ट है, जो कि ममदानी ने कभी ना कहा है, ना उसका कोई एविडेंस है। और उसने ये कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अब वो बहुत हदें क्रॉस कर ली हैं कि इस तरह के बंदे को उन्होंने इलेक्शन जितवाया और सपोर्ट की। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका जो पूरा कैंपेन था वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ था। उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सी इस तरह की बातें की जिससे कि इमिग्रेंट्स जो थे उनको ये कहा गया कि ये सारे तो दूसरे मुल्कों से आते हैं, ये सारे मर्डरर्स हैं, रेपिस्ट हैं, ये ड्रग डीलर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सदर ट्रंप को नहीं कहना चाहिए था क्योंकि ये उनके शायान शान नहीं था। ये एक शहर की मेयर की रेस थी और इसमें एक बंदा जीत गया। अभी तो ये फाइनल इलेक्शन भी नहीं है, अभी तो इसके इलेक्शन जो है वो तो नवंबर में होगा। इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं जो अमेरिका में हैं और जो न्यूयॉर्क में हैं और जो पूरी दुनिया में हैं वो कैपिटलिज्म के पैदा करना है। और उसकी वजह से जो इनइक्वालिटी बढ़ी है, उसकी वजह से जो मेहनत कश तबके की जो हालत ख़राब हुई है और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ख़ासतौर से अमेरिका में वो जिस तरह से नीचे आया है। बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बहुत से जो मिडिल क्लास के लोग थे जो मेहनत कश थे वो अब गुर्बत की लकीर से नीचे या उसके आसपास पहुंच चुके हैं। तो कैपिटलिज्म ने बहुत नुकसान पहुंचाया है इस तरह से लोगों को। जाहिर है कि बेरोजगारी का मसला बहुत बड़ा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब महंगाई का मसला बहुत बड़ा है, लोगों को रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं वो पूरे करने जो है बहुत मुश्किल हो रही हैं। तो ट्रंप ने भी उन्हीं मसाइल को एड्रेस किया और ज़ोहरान ममदानी ने भी उन्हीं मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश की और दोनों ने मुख्तलिफ एंगल से किया। सदर ट्रंप जो हैं वो राइट विंग पॉपुलिज्म के नुमाइंदे हैं, जबकि ज़ोहरान ममदानी जो है वो लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म का नुमाइंदा है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल में मवाजना किया जा सकता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो पॉपुलिस्ट सियासत होती है वो बेस ही इस तरह के स्लोगन्स पे, बयानियों पे, इस तरह की बातों पे मुश्तमिल होती है जिससे कि आप लोगों के जज्बात को, एहसासात को, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करते हैं और फिर
اس کا وہ آپ حل نکالتے ہیں. صدر ٹرمپ نے بھی یہ کرنے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے اپنا پلان یہ بتایا تو انہوں نے بے روزگاری کا ذمہ دار امیگرینٹس کو ٹھہرایا. انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے ملکوں سے لوگ آ جاتے ہیں اور یہ یہاں آ کے تو امریکہ میں جو بسنے والے یا امریکن شہری جو ہیں ان کے جابز پہ قبضہ کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے ایک ڈیوائڈ کریٹ کی. پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے اس میں جو فیکٹریز ہیں جو مطلب وہ باہر چلی گئی ہیں، کیونکہ باہر کے ملکوں میں جو ہمارے فیکٹری اونرز ہیں، یہ بڑے بڑے بزنسز ہیں، انہوں نے اپنی فیکٹریز جا کے دوسرے ملکوں میں لگا لی ہیں، اس کی وجہ سے بھی جابز کم ہو گئے. تو میں ان فیکٹریز کو واپس لے کے آؤں گا. ایک طرف انہوں نے کہا کہ میں امیگرینٹس کو نکالوں گا ملک سے، اور دوسری طرف انہوں نے کہا میں فیکٹریز واپس لے کے آؤں گا. اس کے بعد جو پاپولسٹ سیاست ہوتی ہے اس میں عام طور سے نعرہ لگایا جاتا ہے نشاط ثانیہ کا، کہ جیسے جی ہمارا ماضی تو اتنا شاندار تھا، اب ہماری حالت کتنی خراب ہو گئی ہے. جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں امریکہ کو یا جس بھی ملک میں وہ سیاست کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دوبارہ سے اتنی ہی عظمت پہ لے کے جاؤں گا، اتنا ہی اس کو زیادہ شاندار بناؤں گا، اور ہم جو ہے جتنی ہماری پہلے عزت تھی یا ہمارا رتبہ تھا ہم یا جو اسٹیٹس تھا ہمارا دنیا میں ہم اس پہ واپس جائیں گے. تو امریکہ نے تو صدر ٹرمپ نے بھی یہی نعرہ لگایا جس کو انہوں نے کہا میک امریکہ گریٹ اگین، جس کو میگا کہتے ہیں، MAGA. صدر ٹرمپ نے جو حل پیش کیے نا یہ اتنے آسان حل نہیں ہے. مطلب آپ سارے امیگرینٹس کو امریکہ سے نکال بھی نہیں سکتے. ان کو پتہ ہے کہ بہت سے جو امیگرینٹس ہیں، امریکہ کی تو اکانومی کا انحصار امیگرینٹس پہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں فیکٹریاں واپس لے کے آؤں گا اور یہاں پہ جابز کریٹ ہوں گے. وہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ دراصل کیپٹلزم کی وجہ سے ہی وہ فیکٹریاں باہر گئی ہیں، کیونکہ فیکٹریاں باہر جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں جو لیبر کاسٹ ہے وہ بہت ہائی ہو گئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ امریکنز کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہے، اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہ صرف ان کی اجرت زیادہ ہو بلکہ ان کو ہیلتھ انشورنس بھی ملے، ان کو باقی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی ملے. جو فیکٹری اونرز ہیں ان کے لیے یہ سستا کام تھا کہ وہ فیکٹری باہر لے کے جائیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں لے کے جائیں جہاں پہ کہ لیبر کی کاسٹ کم ہوتی ہے، لوگ بے روزگاری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیپٹلزم ہی کار فرما تھا. لیکن صدر ٹرمپ نے یہ ساری بات سوچے بغیر، یا ان کو شاید معلوم بھی ہوگا، لیکن انہوں نے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے یا بھڑکانے کے لیے انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا. اب وہ ان کو پتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے، یا کم از کم آسانی سے نہیں کر سکتے، اور ابھی تک تو انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اس سلسلے میں. تو یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رائٹ ونگ کا ایک سلوگن تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ساری دنیا میں ہے اور کیپٹلزم کا پیدا کرتا ہے. زوران ممدانی نے کیا کیا؟ زوران ممدانی نے بھی کاسٹ آف لیونگ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی، اور کیونکہ اس کا حلقہ جو تھا وہ نیو یارک سٹی تھا، تو نیو یارک سٹی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ کا سب سے مہنگا شہر ہے. اگر آپ ویسٹ کوسٹ پہ چلے جائیں تو کیلیفورنیا میں بھی بہت مہنگائی ہے، لیکن نیو یارک سٹی از ون آف دا موسٹ کاسٹلی سٹی ٹو لیو ان. مطلب وہاں پہ رینٹ زیادہ ہے، گروسریز کی کاسٹ زیادہ ہے، ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہے. تو زوران ممدانی نے انہی چیزوں کو ایڈریس کیا. اس نے کہا کہ میں فری بسز چلاؤں گا. پھر اس نے کہا کہ میں رینٹ فریز کروں گا، جو کہ میئر کے کے پاس جو طاقت ہوتی ہے یا اختیار ہوتا ہے اس کے وہ انڈر آتا ہے، وہ ایک حد تک کر بھی سکتا ہے. پھر اس نے کہا کہ میں نیو یارک کی ہر برو میں نیو یارک کے مختلف علاقے ہیں، 5 بروز ہیں نیو یارک میں. اس نے کہا کہ میں ہر برو میں ایک اسٹیٹ رن گروسری سٹور لگاؤں گا. مطلب یہ کہ اسٹیٹ اس کو چلائے گی، مطلب نیو یارک کی ریاست جو ہے، نیو یارک کی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو چلائے گی تاکہ وہاں سے لوگوں کو سستی خوراک کی اشیاء مل سکیں. پھر اس نے کہا کہ میں چائلڈ کیئر جو ہے وہ فری کروں گا. چائلڈ کیئر کا مطلب یہ ہے کہ جو فیملیز کام کرتی ہیں، مطلب ماں باپ دونوں کام کرتے ہیں، ان کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے سینٹرز جو ہوتے ہیں میں ان کو فری کر دوں گا یا اس کی کاسٹ کم کر دوں گا. چائلڈ کیئر کاسٹ امریکہ میں بہت مہنگی ہے اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو افورڈ اٹ. تو کئی دفعہ جو سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں انہیں بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ کس طرح سے جاب بھی کریں اور چائلڈ کیئر افورڈ بھی کریں، بیکاز یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو بہت سے لوگ جاب چھوڑ کے وہ فوڈ اسٹیمپس پہ چلے جاتے ہیں، خاص طور سے جو سنگل مدرز ہوتی ہیں. اس کے لیے اس نے یہ حل پیش کیا. تو دونوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی لیکن مختلف اینگل سے. اب جو ممدانی نے جو اس کے سولوشنز بتائے، اس نے اس کے پیچھے ورکنگ کی ہوئی تھی، اس نے اس کے پیچھے بجٹ کو، نمبرز کو، سب کچھ دیکھا ہوا تھا. تو اس سے جو بھی انٹرویو ہوا اس نے وہ اس کے پیچھے ورکنگ بتائی. ایک حد تک یہ بھی انہی مسائل کو ایڈریس کرا تھا. لیکن فرق کیا ہے ممدانی میں اور ٹرمپ میں؟ کیا فرق ہے؟ ٹرمپ رائٹ ونگ پالیٹکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ممدانی لیفٹ ونگ پالیٹکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. دونوں پاپولسٹ ہیں. فرق یہ ہے
کہ صدر ٹرمپ نے بات عام لوگوں کی مسائل پہ بات کی، لیکن کھڑے ہوئے وہ بلینئرز کے ساتھ تھے، مطلب پیسہ انہوں نے بلینئر سے لیا۔ ایلون مسک نے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز ان کے کیمپین فنڈ میں دیے۔ اسی طرح جب انہوں نے صدر منتخب ہونے کے بعد پہلی پریس کانفرنس کی تو ان کے پیچھے بلینئرز کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹرمپ کا اصل میں جو روٹس ہیں، جو ان کی سیاست کی جو گڑھ ہے، سیاست کی جو روٹس ہیں، وہ بلینئر کلاس میں ہیں۔ وہ اس کلاس میں ہیں جو کہ وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کی دولت پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے اور ان کی جو کیمپین تھا اس کو فنڈ بھی انہوں نے لوگوں نے کیا۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹرمپ جب اب صدر بن چکے ہیں تو وہ کس قسم کے فیصلے کریں گے، وہ کس قسم کے لوگوں کو پروموٹ کریں گے۔ اس کے مقابلے میں زہران ممدانی کی جو فنڈنگ تھی، کیمپین فنڈ تھا، وہ انہوں نے کارپوریشن سے نہیں لیا، امیر لوگوں سے نہیں لیا، انہوں نے عام لوگوں سے لیا، محنت کش لوگوں سے لیا، مڈل کلاس سے لیا، اور انہوں نے بلکہ کہا کہ ہم بلینئرز کا پیسہ نہیں لیں گے، ہم کارپوریٹ فنڈنگ نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو کہ رائٹ ونگ پالیٹکس اور لیفٹ ونگ پالیٹکس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ رائٹ ونگ پالیٹکس جو لوگ کرتے ہیں وہ چاہے کتنے ہی نعرے لگا لیں عام لوگوں کے لیے، کتنی ہی ہمدردیاں جتا لیں محنت کش لوگوں کے ساتھ، مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ، کتنے ہی ان کے مسئلوں پہ بات کر لیں، لیکن ان کے مفادات جو ہوتے ہیں وہ بلینئر طبقے سے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹلسٹ جو کلاس ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ جبکہ جو لیفٹ ونگ پالیٹکس ہوتی ہے اس کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے وہ گراس روٹس میں ہوتی ہے، اس کی سپورٹ گراس روٹس میں ہوتی ہے، اس کی فنڈنگ گراس روٹ سے آتی ہے، اس کے لیے کام گراس روٹ کے لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ زہران ممدانی کے جو والنٹیئرز تھے وہ 50,000 والنٹیئرز تھے۔ اس پہ ایک اور لمبی ویلاگ بن سکتا ہے کہ وہ کیا تھا، کیسے ہوا، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں آپ کو اس ویلاگ میں صرف چند پہلوؤں پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ تو ہو گیا رائٹ اور لیفٹ ونگ کا جو فرق میں نے بتایا۔ جب زہران ممدانی کی جیت اناؤنس ہوئی تو آپ سمجھ لیں کہ پورے جو امریکہ کی سیاست تھی، سیاسی حلقے تھے، ان میں ہلچل مچ گئی۔ وہ ہلچل کیوں مچی؟ آخرکار کیا ہو گیا کہ زہران ممدانی جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتا ہے وہ جیت گیا؟ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ نیو یارک سٹی میں جیتا۔ نیو یارک سٹی آپ کو معلوم ہے کہ وال اسٹریٹ کا گھر ہے، یہیں پہ وہ موومنٹ چلی، آکیپائی وال اسٹریٹ کی جو موومنٹ تھی، آپ کو اگر یاد ہو، وہ یہاں پہ چلی تھی۔ یہاں پہ بڑے بڑے بینکوں کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ یہاں پہ ہیں، بڑی بڑی بزنسز جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ورکنگ کلاس بھی بہت زیادہ ہے، پھر یہاں پہ امیگرنٹس ہیں، پھر یہاں پہ جوز ہیں۔ ان کی کہتے ہیں کہ نیو یارک سٹی میں جوز کی تعداد جو ہے وہ صرف مطلب دنیا میں سب سے زیادہ تیل اویو میں ہے، جو کہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہے، اور اس کے بعد نیو یارک میں ہے۔ تو یہاں پہ جب ایک مسلمان ڈیموکریٹک سوشلسٹ کی جیت ہوئی تو ہلچل تو مچنی ہی تھی۔ امریکہ میں جو کہ ایک کیپٹلزم کا گڑھ ہے، جہاں پہ سوشلزم کا نام لینا بھی گالی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پہ یہ ایک واقعی بڑی بات ہوئی کہ زہران ممدانی ایکچولی جیت گئے۔ اچھا، یہ زہران ممدانی کا ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہونا کوئی ایک نئی بات نہیں تھی، مطلب اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ برنی سینڈرز جب امریکہ کے صدر کا انتخاب لڑ رہے تھے اور وہ ڈیموکریٹک نامینیشن کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی ڈیموکریٹک سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا، انہوں نے بھی جو پروگرام پیش کیا تھا وہ ورکنگ کلاس کے لیے پیش کیا تھا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ برنی سینڈرز جو تھے وہ جیت نہیں سکے، زہران ممدانی جیت گیا، حالانکہ وہ نیو یارک سے جیتا جو کہ بہت چھوٹا علاقہ ہے کمپیئر ٹو پریزیڈنشل الیکشن، لیکن بہرحال وہ جیت گیا، اس لیے وہ ایک بڑی خبر بن گئی۔ ایک اور اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ایک سوشلسٹ جیت گیا، ایک بہت بڑی بات ہوئی، لیکن اصل میں لوگوں کو یا رائٹ ونگ کو، رائٹ دائیں بازو کی جو لوگ پالیٹکس کرتے ہیں، جو کیپٹلسٹ ہیں، جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ان کو اتنا کیا اس سے ایک دم سے خوف محسوس ہوا کہ ایک زہران ممدانی جیت گیا ایک شہر میں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ان کو خطرہ ہے وہ زہران ممدانی سے نہیں ہے، اصل میں جو ان کو خطرہ ہے وہ اس کے آئیڈیاز سے ہے، وہ اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہو گئے، آکے گراس روٹس کھڑی ہو گئی، ان کو اس سے خطرہ ہے، ان کو اصل میں ان لوگوں سے خطرہ ہے جن کے ذہنوں میں یہ آئیڈیاز آ رہے ہیں، جن کے ذہن جاگ رہے ہیں، اور اب وہ لیفٹ کی طرف ان کا رخ ہو رہا ہے، لیفٹ کی پالیٹکس کی طرف۔ زہران ممدانی نے کہا آرگنائزڈ منی ورسز آرگنائزڈ پیپل، تو آرگنائزڈ منی کو جو لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو خوف ہے کہ یہ آرگنائزڈ لوگ جو ہیں یہ ہمارے لیے سب
سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ آپ امیجن کریں اگر عام لوگ سارے آرگنائز ہو جائیں اور وہ اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو آرگنائز منی تو جیت نہیں سکتی نا، کیونکہ آخرکار ووٹ تو لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جہاں زیادہ لوگ ہوں گے وہیں وہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جیتے گا۔ تو اصل میں یہ آرگنائز لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں یہ ڈرتے ہیں، پاکستان میں بھی یہی حال ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پہ بہت سے وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار لوگوں کو تعلیم تک حاصل نہیں کرنے دیتے، لوگوں کو باہر کے جو حالات ہیں یا باہر کے جو نظام ہے اس کے بارے میں آگاہ نہیں کرتے، ان کو ایشوز کے بارے میں نہیں بتاتے، کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ تعلیم، ان کو واقعی سیاسی شعور آ گیا تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہو جائیں گے، اور یہی حال جو ہے اس وقت امریکہ میں بھی اس کا یہی خوف ہے، یہ ڈر ہے۔ جو ایک اور پوائنٹ میں کہنا چاہوں گی کہ چلیے ٹھیک ہے، زہران ممدانی جیت گئے ایز اے ڈیموکریٹک سوشلسٹ، اور انہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پروگرام امپلیمنٹ کرنے میں وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن اس کا اصل میں یہ تو نہیں ہوگا اس کا نتیجہ کہ کیپٹلسٹ سسٹم ختم ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو پورا کیپٹلسٹ اسٹرکچر ڈسمینٹل کرنا پڑے گا، تو وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروگرام سے وہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک بہت بڑی تحریک کی ضرورت ہے۔ تو جو لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اس سے کیپٹلزم کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا پہنچ سکتا ہے، وہ ممدانی کے پروگرام سے نہیں پہنچ سکتا، ممدانی کا جو ایجنڈا ہے اس سے وہ نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس سے کیپٹلزم ڈسمینٹل نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر لوگ واقعی باشعور ہو گئے ہیں اور اب ان کو لیفٹ اور رائٹ کا پتہ چل گیا ہے اور اب وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کو ایک قدم اور بڑھنا ہوگا، اور ان کو پھر صحیح سے جو سوشلسٹ پروگرام ہے اس کو سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور اس کو پھر آگے سے امپلیمنٹ کرنا ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑا امریکہ میں خاص طور سے مشکل کام ہوگا۔ یہ ایک ریالٹی ہے جس سے کہ ہم مطلب برابری پارٹی بھی لیفٹ کی پارٹی ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے جو لیفٹ کے سرکلز ہیں پاکستان میں اور دنیا میں وہ بہت خوش ہو رہے ہیں، اور ہم بھی خوش ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ جو جیت ہوئی ہے یہ ایک بہت ہی چھوٹی جیت ہے، اس سے جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ ورکنگ کلاس جو ہے، جو عام لوگ ہیں، جو مڈل کلاس ہے، دراصل حکومت ان کی ہو، وہ اس سے نہیں مقصد حل ہوگا انلیس کہ زہران ممدانی اتنی بڑی موومنٹ کھڑی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یا ان کا مقصد ہی یہ ہو کہ یہ ایک پہلا قدم ہے اور اس سے وہ آگے جائیں گے، جو کہ میں نے کہا بہت مشکل ہے۔ تو کیپٹلسٹ اسٹرکچر جو ہے وہ اسی طرح قائم رہے گا۔ اس ولاگ میں میں نے بہت ہی مختصر طریقے سے آپ کو زہران ممدانی اور اس کے الیکشن کی اور اس کی جیت کی کہ تھوڑے سے پہلو بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک بہت لمبی ڈسکشن ہے جس کے لیے کہ پھر آپ کو مزید کسی وقت ہم اس پہ بات کریں گے۔ میری خواہش یہ ہوگی یا میری دعا یہ ہے کہ زہران ممدانی جو ہے وہ اسی لمٹ میں نہ رہ جائیں، کیونکہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی بھی کارپوریٹ انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ بھی امیروں کے انٹرسٹ کو یا ان کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، اور اسی لیے برنی سینڈرز جو تھے اس کو ڈیموکریٹک پارٹی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا، اسی لیے برنی سینڈرز کو ٹکٹ بھی نہیں ملا۔ تو زہران ممدانی یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں، لیکن کیا وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی کا رخ بدل دیں گے؟ کیا وہ اس کو امیروں کی پارٹی کے بجائے ورکنگ کلاس کی پارٹی میں تبدیل کر دیں گے، یا اس میں وہ اتنا انفلوئنس ہوگا ان کا کہ وہ اس کی آئیڈیالوجی کو تبدیل کر دیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں لیفٹ کی کچھ پارٹیوں نے انٹریزم کرنے کی کوشش کی ہے، مطلب ان کا امیدوار ہوتا ہے جو کہ پیپلز پارٹی سے یا کسی اور پارٹی سے الیکشن لڑتا ہے، جیت بھی جاتا ہے، لیکن وہ پیپلز پارٹی کی یا جس بھی پارٹی میں وہ شامل ہوتا ہے وہ اس کی جڑ کو نہیں ہلا سکتا، وہ اس کا رخ نہیں چینج کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ برنی سینڈرز، نہ زہران ممدانی، نہ کوئی اور کینڈیڈیٹ جو لیفٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتا ہے اور وہ اصلاحات کرنے چاہتے ہیں جو کہ عام لوگوں کے لیے ہوں، عام لوگوں کے حق میں ہوں، محنت کشوں کے حق میں ہوں۔ آپ کیپٹلزم کو توڑنے کی تو بات ہی چھوڑ دیں، یہ پارٹیاں اس حد تک بھی نہیں جائیں گی، مطلب میں ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کر رہی ہوں، تو ڈیموکریٹک پارٹی تو اس حد تک ہی نہیں جائے گی۔ اس کے لیے تو پھر ایک نئی پارٹی بنانا ضروری ہے جو کہ صرف لیفٹ کی پارٹی ہو، جو صرف عام لوگوں کی پارٹی ہو، صرف محنت کشوں کی اور مڈل کلاس کی پارٹی ہو، اور وہی لوگ اس کو فنڈ کریں، وہی لوگ اس کو لے کے آگے چلیں، وہی لوگ اس سے الیکشن لڑیں، وہی لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور وہی لوگ پھر اسمبلیوں میں یا سینٹ میں یا اگر امریکہ
امریکہ میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں تو وہاں پہ اسٹیٹ اسمبلیوں میں یا کانگریس ہے وہاں پہ یا سینٹ ہے اس میں جا کے بیٹھیں. تو یہ ایک حقیقت ہے جو کہ ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. بہت شکریہ.